बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 3 स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने कुछ पिछले लेसन में भी पढ़ा था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, और कुछ आज के हम लेसन में पढ़ेंगे। आज का जो लेसन है ना वो यूँ समझ लें कि पिछले लेसन का ये रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए आप लोगों को मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आसान सा है। और बस इसमें ये है कि समझने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है ये लेसन। इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं साइंटिस्ट की वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से MCQs आता है, कहाँ कहाँ से सब्जेक्टिव आता है। ये तो हमने पिछले भी लेसन में पढ़ा था कि जो चाइनीज़ थे वो सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्मल सिस्टम उन्होंने इजाद किया था असेसमेंट्स का और इवेल्युएशन का सिविल सर्वेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ दूसरी भी ऐसी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने दूसरे एग्जामिनेशंस और एवोल्यूशंस के सिस्टम्स भी बनाए थे। जो यूनानी थे, जैसे कि आपको पता है, तो वो क्या करते थे कि वो टेस्ट को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। या आप लोगों की एग्जाम्पल में आता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सबसे पहले ग्रीक्स ने जो है ना यूज़ किया था टेस्ट को। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सबसे पहले जो फॉर्मल सिस्टम होता है असेसमेंट्स का और इवेल्युएशन का, वो चाइनीज़ ने यूज़ किया था। यूरोप की जब वो डार्क एजेस जब थी, जब बहुत पुराने ज़माने से वो जब निकला था, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। फिर जाहिर सी बात है एजुकेशनल सिस्टम में एग्जामिनेशन सिस्टम तो होता ही है, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया था कि मिडिल एजेस के शुरू में जाके उन्होंने फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप करवाया था। और हर साल एग्ज़ाम्स उन्होंने ही ये वाला उन्होंने सिस्टम जो है ना वो मुतारिफ करवाया था कि हर साल एग्ज़ाम्स लेने चाहिए और फिर उस बेसिस पे हमें अवार्ड्स देने चाहिए और डिग्रीज देनी चाहिए और ऑनर्स देनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे हम लोग आज देखते हैं ना, इस तरह के जो टेस्ट हैं ये 19th सेंचुरी से बनना शुरू हुए थे। पहले भी हम लोग ने थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस किया था। जो सिग्निफिकेंट नेम्स हैं वो हैं फ्रांसिस गैल्टन, जेम्स मैकीन कैटल एंड अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, ये हमें याद है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फ्रेड बिनेट और साथ उनके जो दोस्त थे थियोडोर सिमन, इन दोनों ने मिलके पहला एक प्रॉपर टेस्ट इन्होंने इजाद किया था इंटेलिजेंस को मेजर करने का। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो तब तक नॉर्मल स्कूलिंग से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, और ना ही जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा डल होते हैं, तो नॉर्मल जैसे स्कूलिंग चल रही होती है वो उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। नॉर्मल स्कूलिंग में ही अगर हम लोग उसको रखेंगे तो वो बार बार फेल होते रहेंगे, वो कभी भी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को कभी ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल को हम लोग देखें, और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि वो भी तालीम हासिल करें तो हमें उनके लिए स्पेशल क्लासेस रखनी पड़ेंगी। डल बच्चों को हमें अलग से जो है ना स्पेशल क्लासेस में रखना पड़ेगा। इसके नतीजे में बिनेट और उसके जो दोस्त थे उन्होंने एक मिनिस्ट्रियल कमीशन बनाया था कि जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी स्टडी के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स थी, यहाँ से फिर पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन बिनेट से भी पहले बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो काम कर रहे थे मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जहनी जो बीमारियां होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके डायग्नोस के लिए। और उन्होंने एक जो है ना वहाँ से जाहिर सी बात है वो जब स्टडी कर रहे थे डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट्स को, तो उन्हें डायग्नोस्टिक टूल्स की भी ज़रूरत पड़ी थी। तो वो उन्होंने फिर मुख्तलिफ टूल्स जो है वो भी उनकी रियलाइजेशन हुई थी कि हमें उनकी भी ज़रूरत है। मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिकल के जो प्रैक्टिशनर्स थे वो मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसलों के साथ वो डील कर रहे थे पूरी दुनिया में। और फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ था। पहले शुरू की जो सेंचुरीज थी, जो लोग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स के साथ का सामना कर रहे थे, उस वक्त जो लोग जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार थे उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब इंसानियत वाले तरीके से तो उनको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाता था, जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। 19th सेंचुरी में ये रियलाइज़ हुआ था कि हमें अब ज़रूरत है कि हम लोग जो नफ्सियाती जो मरीज़ होते हैं उनको हम लोग डिटेक्ट करें, उनको हम लोग समझें, हम लोग उनको नॉर्मल इंसानों से हम उनको डिफरेंशिएट करें, उनको डिफरेंट तरीके से हम लोग ट्रीट करें। और हमें जो है ना ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम अगर किसी बंदे के साथ है तो वो किस लेवल की है, किस हद तक है, और फिर उसके मुताबिक हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये ज़रूरत जब महसूस हुई, फिर ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ये भी चाहिए कि हमें इतनी सेंस हो कि हम लोग डिफरेंशिएट करें कि मेंटल रिटार्डेड बंदा क्या होता है और इंसेन क्या होता है। ये दोनों कोई सेम नहीं होती। मेंटल रिटार्डेड के लिए आप लोग स्पेशल टर्म भी यूज़ करते हैं। ये वो होते हैं कि मतलब पागल नहीं होते, लेकिन वैसे जो नालायक होते हैं ना, जिनका दिमाग तेज़ नहीं होता। जो इंसेन होते हैं ना वो तो उनको हम लोग साइकोटिक्स भी कहते हैं। वो इंसेन वो होते हैं कि बिल्कुल उनको किसी चीज़ का होश नहीं होता, एक्सट्रीम उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मेंटली रिटार्डेड वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पे उनके जो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट यानी कि जहानत उनकी कम होती है। फ्रांस के मुख्तलिफ स्कॉलर्स और जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि हमें जो रिहेबिलिटेशन, हमें ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और रिहेबिलिटेशन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कैसे हमने उसको करना है।
کانٹریبیوشنز اس طرح کی جو پریکٹیشنرز کی تھی وہاں سے پھر بعد کے سالوں میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ پھر ڈیولپ ہونا بہت زیادہ اسٹارٹ ہوئے تھے. ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں ایک تھے اسکوائرول. یہ ایک فرینچ فزیشین تھے. انہوں نے اپنی ایک فیمس بک لکھی تھی, بالکل 2 والیوم سے مشتمل تھی 1838 میں. ان کا ورک بالکل ایک یادداشت مانا جاتا ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کی انڈرسٹینڈنگ اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو سائنٹسٹ تھے وہ کون تھے؟ اسکوائرول. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک جامعہ طور پہ انہوں نے اس طرح کی کنڈیشنز بتائی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ جب کوئی جو ہے نا مینٹلی ال بندہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ذہنی طور پہ بیمار بندہ ہوتا ہے, اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے. بعد میں انہوں نے پھر اس کو کہا تھا کہ اس کو ہم لوگ مینٹل ریٹارڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نارمل بھی ہوتا ہے, وہ انسان نارمل ہوتا ہے, لیکن اس میں لو گریڈ آئیڈیوسی یعنی کہ اس میں تھوڑا کم اس میں جو ہے نا وہ ذہانت ہوتی ہے. اسکورال نے مینٹل ریٹارڈیشن کی بتایا کہ اس کی بھی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں. کسی میں زیادہ ریٹارڈیشن ہوتی ہے, زیادہ کمی ہوتی ہے انٹلیکٹ کی, اور کسی میں کم ہوتی ہے. ان کا جو کام تھا, انہوں نے 100 پیجز لکھے تھے اس پورے ٹاپک کے اوپر, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس بندے کے اندر آپ مینٹل ریٹارڈیشن کو ڈائگنوز کر رہے ہیں, اس کا جو بات کرنے کا جو انداز ہے وہ سب سے زیادہ ریلائبل کرائٹیریا ہے اس کے انٹلیکچوئل لیول کو سمجھنے کے لیے. جو انسان کا لینگویج یوز کرنے کا انداز ہوتا ہے, آپ لوگ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ذہانت کا لیول کیا ہے. انہوں نے پھر یہ والی اس بات کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے مختلف پروسیجرز یوز کیے تھے, اور پھر بعد میں کہا کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا, مختلف طریقے سے اس کو پروو کر کے آگے کہ ان کا جو آئیڈیا تھا اس میں واقعی میں اس بات میں وزن ہے. اور بہت سارے انٹیلیجنس ٹیسٹ تھے جو اب آج کل بھی آپ لوگ دیکھیں تو جہاں پہ بھی آپ لوگ جائیں, چاہے انٹرویو کے لیے جائیں, کہیں پہ بھی آپ جائیں, تو آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے اس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بندے کے کمیونیکیٹ کرنے کا انداز کیا ہے. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, آپ لوگوں کی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس سے اگلا بندہ جو ہے نا وہ اندازہ لگاتے ہیں اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. اس کے بعد سیگوین, یہ بھی ایک فرینچ فزیشین تھے. انہوں نے اسی طرح کی کانٹریبیوشنز دی تھی, اور ان کا مین جو بنیاد ہے وہ ویسے فرانس سے تعلق رکھتے تھے. شروع میں انہوں نے وہیں پہ کنٹریبیوٹ کیے تھے, لیکن بعد میں وہ پھر US گئے تھے, وہیں پہ سیٹل ہو گئے تھے. ان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ہے نا جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بندے ہوتے ہیں ہمیں ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. ہمیں ایسی ٹریننگ ان کو, یعنی کہ ایک پرفارمنس بیسڈ آئٹمز ہوتے ہیں, یعنی کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں جو آپ لوگ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ لوگ ٹیسٹ لے رہے ہیں اگلے بندے کا, تو آپ لوگ ان کو پرفارم کروائیں اور ان کی پرفارمنس کی بیس پہ آپ ان سے ان کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کریں, پھر آپ لوگ ان کو ٹرین کریں, پھر آپ ان کو پرفارم کروائیں. انہوں نے ایک پہلا اسکول انہوں نے بنایا تھا مینٹل ریٹارڈیڈ چلڈرنس کے لیے, اور انہوں نے فزیولوجیکل میتھڈ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا ٹریننگ کا, اور پھر اس کو مختلف طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا تھا بعد والے سالوں میں. وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھے اس آئیڈیا کے اوپر کہ مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے نا وہ انکیوریبل ہے, یعنی کہ باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو آپ بالکل ٹھیک کر ہی نہیں سکتے, لیکن وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو ہم لوگ مختلف طریقوں سے کیور کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. مسل ٹریننگ انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کی تھی, اور جو سینس کی ٹریننگ ٹیکنیکس, یعنی کہ اپنی سینسیبل لیول کو, جو شعور کے جو لیول اس کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنیکس انہوں نے ایجاد کی تھی. ان کی ٹیکنیکس کو مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز نے اڈاپٹ کیا ہے مینٹل ریٹارڈیشن کے لیے. ان کی ایک جو ٹیکنیک تھی جو سینجوئن نے جو لکھی تھی وہ تھی سینجوئن فارم بورڈ. سینجوئن فارم بورڈ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی کہ ایک شیپ بنا دی جاتی تھی, اور اس میں سے کچھ پارٹس جو ہے نا وہ مس کر دیے جاتے تھے, وہ نہیں رکھے جاتے. جیسے ہم لوگ پزل سالو کرتے ہیں نا, یہ سینجوئن فارم بورڈ ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے ان بلاکس کو اٹھا کے ان ہولز کے اندر سیٹ کرنا ہے. تو وہ شیپس دیکھتے تھے ادھر سے ہول کی, اور وہ پارٹس کی جو ہے نا وہ شیپ دیکھ کے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ ایک گیم کروائی جاتی تھی, ان کو پرفارم کروایا جاتا تھا. اس طرح کے جو آئٹمس ہوتے ہیں یہ سائیکولوجسٹ بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اور اب تو یہ پرفارمنس بیسڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا آپ کے انٹیلیجنس کے, جہاں پہ آپ لوگوں کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے, اور آپ لوگوں کے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہی آپ کا ایک پرفارمنس پارٹ بھی رکھا جاتا ہے, جس میں وربلی بھی آپ کے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کی ویسے جو پرفارمنس ہوتی ہے مختلف چیزوں میں وہ بھی دیکھی جاتی ہے. جیسے پہلے بھی بتایا کہ سر فرانسس گیلٹن جو تھے وہ ایک پرومیننٹ فگر ہیں ٹیسٹنگ میجرمنٹس کے 19 سینچری میں. انہوں نے جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے نا انہوں نے اپنے ٹیسٹ میں مختلف طریقے انہوں نے بتائے کہ ہم لوگ انٹلیکچوئل ایبلٹی کو کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
شروع میں وہ یہی مین ان کا انٹرسٹ یہی تھا کہ انہیریٹنس آف جینیس کو اسٹڈی کرنا ہے ڈیپتھ میں جا کے. انہیریٹنس آف جینیس کے اگر کوئی بندہ جینیس ہوتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز اس کو وراثت میں ملی ہوتی ہے. انہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ سینسری موٹر انہوں نے ٹیسٹ مختلف قسم کے ایجاد کیے تھے. یہ ہم لوگ ٹیسٹ آگے جا کے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ان ٹیسٹ کو یوز کر کے انہوں نے 9,000 لوگوں کے اوپر وہ ٹیسٹ کیا تھا جن کی عمر 5 سے 80 سال کے درمیان تھی, اور پھر انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. انہوں نے ایک اپنی لیب بھی بنائی تھی انٹرنیشنل لیول پہ نمائش کے لیے بھی انہوں نے وہ دکھائی تھی, اور پھر بعد میں وہ لیب انہوں نے ساؤتھ کینزنگٹن میوزیم میں انہوں نے جو ہے نا اس کو شفٹ کر دیا تھا. 6 سال تک ان کی لیب وہاں رہی تھی. پھر گیلٹن آلریڈی یہی انٹرسٹڈ تھے کہ انسان کی جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ وراثتی ہوتی ہے, وہ وراثت میں اس کو ملتی ہیں. انہوں نے مختلف کریکٹرسٹکس اسٹڈی کی تھی کہ بہن بھائیوں کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, ٹوئنز ہوتے ہیں تو ان میں کریکٹرسٹکس کتنی میچ کرتی ہیں, کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کزنس کے درمیان میں کیا کیا چیزیں میچ ہوتی ہیں, جو دوسرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان میں کتنی میچ ہوتی ہیں. انہوں نے ریلیٹڈ لوگوں کے درمیان جن کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے ان کے درمیان بھی انہوں نے کریکٹرسٹکس کو دیکھا تھا, اور جو دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی انہوں نے کریکٹرسٹکس کو دیکھا تھا. ان کا جو ٹیسٹ تھا جو انہوں نے یوز کیا تھا ان کا مین یہی تھا کہ فزیکل ٹریٹس کو وہ دیکھتے تھے. ان کا یہ بلیف تھا کہ ہم لوگ ہمارے تک جتنی بھی انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے سینسز کے تھرو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ جو ہے نا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر انسان کی جو سینسز ہوتی ہیں نا وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور یہی ہماری ایک سینسز والی ہی فیلڈ ہوتی ہے جس کے اوپر ہماری ججمنٹ اور ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ایکٹ کرتی ہے. ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ 3 طرح کے تھے. ایک تو تھا گیلٹن وسل ٹیسٹ. یہ انہوں نے یہ ٹیسٹ یوز کیا تھا کہ آپ کی سننے کی جو صلاحیت ہے نا وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے, وہ سیٹیوں وسل کیا ہوتا ہے سیٹی میں جانا, تو گیلٹن وسل تھی کہ یہ ڈیٹرمن یہ کرتے تھے کہ ہائیسٹ آڈیبل پیچ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کم آواز بہت ہی آسانی سے سن لیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بہت اونچا بھی بولا جاتا ہے ان لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. اس کے بعد گیلٹن بار ٹیسٹ تھا. یہ تھا کہ لینتھ کے حساب سے ویژول ڈسکریمنیشن آف لینتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ قد کی جو ہے نا وہ تفریق ہوتی ہے, کسی کا قد لمبا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے, تو یہ انہوں نے ایک بار انٹروڈیوس کروایا تھا گیلٹن بار, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ویٹ کی بھی سیریز ہمیں بتائی تھی کہ ویٹ کے حساب سے بھی سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا مختلف قسم کے دوسرے ٹیسٹ اور ٹیسٹ فارمیٹس, اور جیسے ایک ریٹنگ اسکیلس تھا, اس کے بعد کوسچنیئر میتھڈ جس میں کوسچنس پوچھے جاتے ہیں یس اور نو میں, یہ جو کوئزز ہوتے ہیں یہ والا, اور دوسرے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ فری جو ایسوسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ یہ ہم لوگ آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. جو پہلے یہی انسان تھے جو یہ تو انہوں نے ان کی کنٹریبیوشن تھی گیلٹن کی, لیکن جو سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے سائیکالوجی میں ٹرم یوز کیا تھا نا مینٹل ٹیسٹ کا وہ تھے میکین کیٹل. انہوں نے یہ ٹرم 1890 میں اپنے ایک آرٹیکل میں یوز کیا تھا. کیٹل نے یہ لکھا تھا کہ انہوں نے ریئیکشن ٹائم کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کیا تھا, کہ یعنی کہ جس انسان کے سامنے اگر آپ کوئی کام کرتے بھی ہیں, کوئی بات اسے پوچھتے ہیں, اس کا جواب دینے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے, یا اس کے سامنے آپ کسی طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے ریئیکٹ کتنے ٹائم کے بعد کرتا ہے. تو وہ ریئیکشن ٹائم پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا. بعد میں انہوں نے لیکچر بھی دیے تھے کیمبرج میں. جب وہ لیکچر دینے کے لیے گئے تھے تو فرانسس گیلٹن جو تھے ان کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس انٹریکشن, وہ ایک اسکالر تھے اس وقت فرانسس گیلٹن, تو ان کے مین آئیڈیاز تھے انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر. تو یہاں سے پھر یہ جو میکین کیٹل ہیں ان کو نا وہ بہت زیادہ چیز فیسینیٹ کیا انڈیویجول ڈفرینسز کی اسٹڈی نے. انہوں نے پھر کیٹلز کے انٹرسٹ کے اوپر خود بھی جو ہے نا انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی. انہوں نے آرٹیکل انٹروڈیوس کروایا تھا جس میں انہوں نے پھر مینٹل ٹیسٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا. ایک سیریز تھی ٹیسٹ کی جو دوسرے کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر کے ان کا مطلب سارے مختلف قسم کے کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ اپنے ٹیسٹ امپلیمنٹ کر کے ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کا وہ پتہ لگاتے تھے. یہ ہر سال وہ ٹیسٹ جو ہے نا ایڈمنسٹر کرواتے تھے. کیٹل اور گیلٹن ان دونوں نے مل کے ان کی کامن انڈرسٹینڈنگ جو تھی نا وہ یہی تھی کہ جو انٹلیکچوئل آپ لوگوں کے جتنے بھی سوچ بچار کے جو فنکشن ہوتے ہیں, آپ کے ذہن کے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں. میئرنگ کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ سینسری ڈسکریمنیشن کو میئر کر کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر بندے میں چیز کو سینس کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. آپ لوگ اس کو پہلے چیز کو سینس کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو آپ میئر کریں, اور ریئیکشن ٹائم کو آپ میئر کریں. یہ تو دو چیزیں جب آپ لوگ میئر کریں گے تو آپ لوگ ہر بندے کی انٹلیکچوئل فنکشن کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ انہوں نے مینشن کیے تھے نا اس سارے میں انہوں نے مختلف قسم سے انہوں نے میئرمنٹ کی تھی. انہوں نے
اسپیڈ آف موومنٹ یعنی کہ کوئی زیادہ تیز چلتا ہے کوئی کم تیز چلتا ہے, کوئی زیادہ جلدی جلدی جو ہے وہ موو کرتا ہے, کوئی کم اس کی موومنٹ کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, کسی کی مسکولر اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. سینسٹیوٹی ٹو پین, کسی کو جو ہے نا وہ پین زیادہ فیل ہوتی ہے, کسی کو کم فیل ہوتی ہے, کسی کو سننے کا دیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی میموری اچھی ہوتی ہے, کسی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے, ریئیکشن ٹائم بھی کسی کا زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اسٹڈی کرنے کے لیے سارے اپنے ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے یوز کیے تھے. اور بھی بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں اسی فیکلٹیز کے اوپر, لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں مانے جاتے انٹلیکچوئل فنکشننگ کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ان کے جو ریزلٹس جو دوسرے سائیکالوجسٹ کے تھے وہ ان ریٹنگز میں اور ایکڈیمک گریڈز میں یوز نہیں ہوتے دوسرے ٹیسٹ کی طرح, بٹ یہ ہے کہ تھوڑی بہت ان کو جو ہے نا وہ پاپولرٹی اور ایکسیپٹنس ملی تھی. اسی پیریڈ کے دوران یورپین سائیکالوجسٹ تھے, ان میں دو نیمز ہیں, ایک ہے امائل کریپلائن اور دوسرے ہے ہرمن ایبنگہاس. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی سملر ٹیسٹ جو ہے نا اسی طرح کے انہوں نے ٹیسٹ کو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا, اور زیادہ جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی تو یہاں پہ یہ جو سائنٹسٹ ہے نا, یہ والے نیمز آپ لوگ یہ سن کے آپ لوگ تھوڑا گھبرا رہے ہوں گے, لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے. یہ آپ لوگ جیسے آگے جا کے ہر بندے کی آپ ڈیٹیل میں جب آپ اسٹڈی کریں گے نا تو آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی خود ہی آپ کو سائنٹسٹ کا نیم یاد آ جائے گا, یاد ہو جائے گا کہ یہ کس بندے نے کیا کام کیا تھا. یہاں پہ جسٹ آپ کا کنسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ کس کس نے کیا کام, تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ تھے پھر 19 سینچری میں, انہوں نے ڈیولپ کیا تھا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو. پھر ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی وہ کیا ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں نا مختلف طریقے سے آپ کی نفسیات کے بارے میں, انہوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ اسٹڈی کو اور جو آپ کی جو انٹرسٹ کے جو دوسرے فینامیناز ہوتے ہیں ان سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا میئرز ہونی چاہیے. شروع کے جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ سائیکولوجیکل لیبارٹریز میں ہوئے تھے, وہ اسی بات پہ ہوتے تھے کہ آپ کے جو تھنکنگ پیٹرنس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کی سوچ کی جتنے پہلو ہوتے ہیں, جو آپ لوگ بیہیو کرتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر کے بھی مختلف پہلو ہوتے ہیں, تو ان مختلف پہلوؤں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہی کام کرتے تھے. پہلے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے. اس میں ونڈ جو ہیں وہ ان کی لائپزگ لیب ہے ایک, وہ شروع میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. ان کا مین فوکس یہ نہیں تھا کہ انڈیویجول ڈفرینسز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, لیکن جب وہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس اور ٹیسٹ کر رہے تھے تو خود بخود ہی انڈیویجول ڈفرینسز سامنے آتے گئے تھے. انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا تھا کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے بیہیویئرس کے ان کے اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں. جب ان کو مختلف سیم کنڈیشنز میں ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو خود بخود یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ مختلف لوگ ہمیشہ مختلف طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں. یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ جنریٹ کیے گئے تھے, بنائے گئے تھے, یہ مین اسی چیز کے لیے بنائے گئے تھے کہ آبجیکٹیوٹی اور سکسیس اور ایکوریسی, یہ تین چیزیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کے سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس میں. اور یہ آپ لوگ تین چیزیں اگر اٹین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح دھیان سے اپنے انسٹرومنٹس کو آپ ڈیزائن کریں. چاہے آپ لوگ کوئی ٹیسٹ اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ سے یا آپ لوگوں نے دوسرے بچوں سے یا دوسرے جو پیشنٹس اگر ان سے بھی لینا ہے تو بھی آپ نے کیئرفلی پہلے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. پھر آپ لوگوں نے کنٹرول کنڈیشنز یوز کرنی ہے. اگر آپ لوگ مختلف فیکٹرز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو پہلے ایک فیکٹر کو اسٹڈی کریں, دوسرے فیکٹر کو آپ نہ چھیڑیں. اگر ایک فیکٹر کو آپ لوگ چینج کر کے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو جسٹ اس کو چینج کریں, دوسرے کو آپ لوگ چینج نہ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل اگر آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کا افیکٹ آپ لوگ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں. دوسرے سارے فیکٹرز کو آپ کنٹرول رکھیں, اس کو آپ لوگ چینج نہ کریں. یہ جو ریزلٹ تھی ان ڈیولپمنٹس کی, وہاں سے اسٹینڈرڈائز پروسیجرز جو ہے نا اچھے پروسیجر, ایک معیاری قسم کے پروسیجر اسٹارٹ ہوئے تھے کہ اس پروسیجر کو فالو کر کے آپ لوگ نے سائیکالوجی میں ٹیسٹ کرنے ہیں اگلے بندے کے بیہیویئر کو. یہ جو پرنسپلس اور یہ جو پروسیجرز تھے یہ بعد میں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ اڈاپٹ کیے گئے تھے اور اس کو پھر ایڈمنسٹر بھی کروایا گیا تھا. آگے ہم لوگ چلتے تو 20 سینچری میں کیا ہوا تھا, بینرز کا جو اسکیل تھا جو کہ سب سے پہلا فارمل ٹیسٹ مانا جاتا ہے انٹیلیجنس کا, اس کی پہلی جو ورژن تھی وہ 1905 میں پہلے انہوں نے یہ اسکیل بتایا تھا. 30 پرابلمس کے بارے میں انہوں نے 30 قسم کے ٹیسٹ کیے تھے اور پھر ان ٹیسٹ کو ارینج کیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیفیکلٹی. پہلے کم ڈیفیکلٹ ٹیسٹ کو انہوں نے لکھا تھا اس بک کے اندر, پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈیفیکلٹی والے, اس سے زیادہ ڈیفیکلٹی والے, اس طریقے سے. امپیریکل جو پروسیجرز ہوتے ہیں نا, امپیریکل کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو آپ لوگ اپنے 5 حصوں کے تھرو آبزرو کر سکتے ہیں. تو امپیریکل پروسیجرز کو جو ہے نا وہ دیکھ کے اس ڈیفیکلٹی لیول کو جو ہے نا وہ ڈٹرمن کیا گیا تھا. یہ جو پہلا جو اسکیل تھا اس میں 50 نارمل چلڈرن کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا تھا, کے اوپر جو ہے نا وہ یوز کیا گیا تھا, جن کی عمر 3 سے لے کے 11 سال کی عمر تک تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ مینٹل ریٹارڈیڈ جو چلڈرن ہوتے ہیں جن کا مینٹل لیول کم ہوتا ہے ان کو بھی یوز کیا گیا تھا, اور کچھ جو اڈلٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد
آئٹمس یعنی کہ سینسری ٹیسٹ بھی ہوتے تھے اور پرسیپچول ٹیسٹ بھی ہوتے تھے. سینسری ٹیسٹ یعنی کہ آپ لوگوں کی جو سینسز ہوتی ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا, اور پرسیپچول لیول یعنی کہ ان کا جو سوچنے کا ایک معیار ہوتا ہے, جو چیزوں کو پرسیپٹ کرنے کا جو ایک ہوتا ہے نا, ایک ایبلٹی ہوتی ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا. اور یہ پرسیپچول ٹیسٹ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. ججمنٹ اور کسی آپ لوگ جج کیسے کرتے ہیں, کمپریہینشن اور ریزننگ, ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد 1908 میں یہ اسکیل جو تھا, اس میں سے مختلف قسم کے جو ایسے ٹیسٹ تھے جو انسیٹسفیکٹری تھے, تو ان کو نکال کے نئے ٹیسٹ میں انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. اس وقت یہ جو اسکیل تھا اس میں 300 نارمل بچوں کے اوپر وہ یوز کیا گیا تھا, جن کی عمر 3 سے لے کے 13 سال کی عمر تک تھی. یعنی کہ 3 سے لے کے 13 سال کی عمر تک جو 300 بچے تھے ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا, اور بتایا گیا تھا کہ اس ایج کیٹیگری کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس یا بچے جو ہوتے ہیں ان کا یہ مینٹل لیول ہوتا ہے. اور اس بیسس پہ ایج لیولز بنائے گئے تھے. جو ٹیسٹ زیادہ تر زیادہ بچے جو ٹیسٹ پاس کرتے تھے نا, تو اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کا جو اسکیل لیول ہوتا تھا وہی ازائن کر دیا جاتا تھا کہ ہاں اس ایج گروپ کے جو بچے کا مینٹل اسکیل یہ ہے. فار ایگزامپل کہ 80 سے 90% اگر 3 سال کا بچہ اگر کوئی وہ ٹیسٹ پاس کرتا تھا, تو پھر اس ٹیسٹ کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ 3 ایئر لیول کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس ایج گروپ کے وہ ٹیسٹ پاس کرتے تھے زیادہ آسانی سے بچے, تو اس ٹیسٹ کو اسی ایج گروپ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا اور وہ بک میں لکھ دیا جاتا تھا. اب یہ جو اسکیل تھا یہ ڈٹرمن یہ بتاتا تھا کہ بچے کا مینٹل لیول کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ نارمل بچے کی جو ایج ہے نا وہ کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر سکتی ہے. بینٹ نے پریفر کیا تھا مینٹل لیول کو ہی اس نے یوز کیا تھا, لیکن بہت سارے ایسے سائیکالوجسٹ بھی ہیں جو مینٹل ایج کو یوز کرتے ہیں. یہ دوسری ڈویژن ہوئی تھی 1911 میں, اور بھی اس میں مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز کی گئی ہیں. زیادہ تو جو سگنیفیکنٹ تھی وہ LM ٹرمن اور ان کے جو ایسوسیٹس تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے, انہوں نے اس میں چینجز کی تھی اس بک کے اندر, اور ان کی جو ریویژن تھی اس کو کہا جاتا ہے اسٹینفورڈ بینٹ. امریکن سائیکالوجسٹ ٹرمن نے جو پہلا جو اسٹینفورڈ ریویژن جو تھا ان کا اسکیل کو 1916 میں پھر یہ والا ایڈیشن جو ہے وہ دیا تھا, اور بعد میں بھی پھر مختلف طریقے سے اس میں ریویژنز ہوتی رہی ہیں, لیکن زیادہ تر جو آج کل جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے وہ اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ ہی ہے. انٹیلیجنس کوشن یعنی کہ IQ کا آئیڈیا بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اپنے پہلے اس میں پہلی دفعہ انہوں نے اپنے ورژن میں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. انٹیلیجنس کوشن جس کو ہم لوگ IQ بھی کہتے ہیں, یہ ریشو ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کی ایج اور ویسے آپ کی جو جسمانی ایج ہے نا وہ کتنی ہے, ان میں ایک ریشو نکالا جاتا ہے. مینٹل ایج ہوتی ہے اس جو بندے کی ہر مینٹل ایج ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کرونالوجیکل ایج سے. اس سے آپ کی یعنی کہ ویسے جتنی ایج ہوتی ہے نا آپ کی مینٹل ایج اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. اگر جن لوگوں میں کرونالوجیکل ایج کے مقابلے میں مینٹل ایج زیادہ ہو تو وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کا IQ لیول زیادہ ہوتا ہے. اور مینٹل یہاں سے یہ بھی جو ہے نا یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے ایج میٹس کے حساب سے زیادہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اس کی وجہ سے ایک پرابلم بھی ہوا تھا. یہاں سے یہ بات تھی کہ اگر آپ نے ایک 22 ایئر اولڈ ایک بندے کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, لیکن اس کی مینٹل ایج 25 کے ایکول ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 7 ایئر اولڈ بندے کی بھی تو ایج 10 سال کے بندے کے جو ہوتی ہے نا مینٹل ایج آف 10 ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ 22 اور 25 کا دیکھیں تو 3 کا ڈفرینس ہے. تو اگر 7 میں ہے, اگر 7 سال کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس میں بھی 3 کا ڈفرینس یعنی کہ مینٹل ایج 10 ہونی چاہیے. اس پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے مختلف قسم کے کنسیپٹس اور پروسیجرز یوز کیے گئے ہیں, جو کہ آگے آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کے اندر بعد میں آگے پڑھائے جائیں گے. اس کے بعد آگے گروپ ٹیسٹنگ. یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں جو کہ 20 سینچری میں انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ گروپ ٹیسٹنگ کے متعلق تھا. پہلے جتنا بھی ہم لوگوں نے اب تک ٹیسٹنگ پڑھی ہے نا اس میں یہ تھا کہ ایٹ اے ٹائم ایک انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, جو ایک ہر بندے کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک بندے کو بٹھا کے ہی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا. اور اس وجہ سے اس بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسپانس ٹائم کو بھی وہ میئر کرتے ہوتے تھے. یہ اس میں جو ہے نا وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے تھے کہ جس میں آپ کو اگلے بندے سے بات کر کے اس کے جو بات کرنے کے جو اس نے رسپانس دیا ہے اس کو بھی ریکارڈ کرنا پڑتا تھا, اور جو میٹیریل آپ لوگ یوز کرتے تھے پرفارمنس کے لیے وہ بھی آپ لوگوں کو ہر بندے کے لیے الگ سے اس کو بنانا پڑتا تھا. تو یہ جو ٹیسٹ تھا اس میں ایک تو یہ تھا کہ 1 to 1 ایڈمنسٹریشن کی بھی ضرورت ہوتی تھی کہ ہر ایک انسان ہے تو اس کے لیے ایک ہی ایکسپیریمنٹ, ایک ہی ریسرچر چاہیے, ہائی اسکلڈ اور ہائی ٹرین بندہ چاہیے,
ٹھیک ہے, تو ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا تھا. تو ایسے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ گروپ کی فارم میں اگر آپ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس کو آپ لوگ یوز نہیں کر سکتے. یہاں پہ پھر ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ ہمیں لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ایک ہی دفعہ ہی ہمیں جو ہے نا ان سے ٹیسٹ لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہوا تھا جب پہلی جنگ عظیم تھی 1917 میں, جہاں پہ جب یو ایس نے اس ساری جنگ میں جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہمیں جو ہے نا جو لوگوں کی جو سائیکالوجی ہے, جو نفسیات ہے, ہمیں اس کا جو ہے نا ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اور آرمی کو پھر سائیکولوجیکل سروسز کی ضرورت تھی. تو سب سے پہلے جو ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے جتنے بھی ریکروٹس ہیں, جتنے بھی آرمی میں جو بھرتی ہوئے جو فوجی ہیں, ہم نے ان کو ان کے انٹلیکچوئل لیول کے مطابق ہم نے ان کو کلاسیفائی کرنا ہے. لیکن اس وقت پورے 1.5 ملین ریکروٹس تھے جن کو اسکرین بھی کرنا تھا اور پھر بعد میں شارٹ لسٹ بھی کرنا تھا. تو اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ایک کر کے تو وہ نہیں نا اسٹڈی کر سکتے تھے. تو انٹلیکچوئل ایبلٹی کی بیسس پہ ہی انہوں نے فائنڈ کرنا تھا کہ ہمیں کون سے ریکروٹ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, کس کو ہم نے آرمی میں رکھنا ہے, کس کو ہم نے آرمی سے نکال دینا ہے. اس طرح کے ڈیسیجن کے بیسس پہ ہی وہ اسپیسیفک ڈیوٹیز انہوں نے دینی تھی, کس طرح کی ٹریننگ دینی ہے, کس طرح کی اسائنمنٹس دینی ہے. تو 1.5 ملین بندے کو اسٹڈی کرنا 1-to-1 بیسس پہ آسان نہیں تھا. آرمی کے جو سائیکالوجسٹ تھے وہ پھر سارے اکٹھے ہوئے, انہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ آئٹمس کو مختلف سورسز کے تھرو انہوں نے اکٹھا کیا. اس کے بعد آرتھر جو تھے ایس اوٹس, انہوں نے جو پہلی دفعہ جو ہے نا وہ گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا, لیکن وہ ان پبلش تھا. انہوں نے مطلب پبلش نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا نا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ایک آبجیکٹو ٹیسٹ پیٹرن جو ہے وہ رکھا تھا, یعنی کہ جو ایم سی کیوز جو ہمارے ہوتے ہیں نا, ملٹیپل چوائس کوسچنس, انہوں نے رکھا تھا. انہوں نے ٹیسٹ یہ والا آرمی کو دیا. ٹھیک ہے, ہر بندے کو انہوں نے یہ والے آئٹمس دیے, اور پھر اس کے بعد آٹس ٹیسٹ جو کروایا گیا تھا. آرمی جو سائیکالوجسٹ ہیں وہاں پہ 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے تھے, آرمی الفا اینڈ آرمی بیٹا. یہ 2 قسم کے ٹیسٹ ہیں, آگے جا کے ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا جائے گا اگلے چیپٹرز میں. ٹھیک ہے, جو اس میں جو تھا یہ پہلے گروپ تھے, یہ سب سے پہلے یعنی کہ گروپ ٹیسٹنگ میں یہ سب سے پہلے یہ 2 گروپ بنائے گئے تھے, آرمی الفا اور آرمی بیٹا. لیکن اس کے بعد تو پھر ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہر مقصد کے لیے مختلف نیچر کے لیے جو ہے مختلف قسم کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں. اسی لیے اب تو امپاسبل ہے کہ ہم لوگ اگر بیٹھ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو ہم لوگ کاؤنٹ کرنے بیٹھے جو ہمیں آج اویلیبل ہے. سائیکولوجیکل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ اب بہت زیادہ اپنی نیٹو لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے مختلف جو کنٹریز ہیں اس کو اڈیپٹ کرتی ہیں, اس کو یوز کرتی ہیں. اپنے انڈیجنس ٹیسٹ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے لوکل, ہر کنٹری نے اپنے لوکل ٹیسٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹیبل دیا ہوا ہے کہ سگنیفیکینٹ مائل اسٹون ان دا ہسٹری آف سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ خود نفسیاتی مریض بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹیبل کا رٹا لگا لیں. ٹھیک ہے, ویسے میں بالکل بھی پریفر نہیں کروں گی. آپ اپنے ایل ایم ایس چیک کیا کریں, وہاں پہ اگر کوئی اسیسمنٹس ہیں تو وہ آپ لوگ کر لیں. پاس فائلز میں سے جو ایم سی کیوز ہے وہ دیکھ لیجیے گا. یہ آپ لوگوں کو ڈیٹس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہیں پہ آپ کا دماغ ہو جائے گا خراب, تو آپ لوگ پھر مزید آگے پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میں نہیں چاہتی کہ ابھی سے آپ کا دماغ خراب ہو کیونکہ ہم نے ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے آگے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ آگے جو مائل اسٹونز ہیں نا اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, باقی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے پیرنٹس کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, مجھے اپنی دعا ہمیشہ میرے لیے یہ دعا کیجیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں جو دیتے ہیں, اگر کوئی لیکچر سننے کا کی ہیلپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے. اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ لوگ پریفر کیجیے گا ضرور. ٹیوشن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ لوگ وہاں سے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی قسم کی فائلز چاہیے, ہینڈ آؤٹ چاہیے تو وہ بھی آپ لوگ, یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا ہمیں ناصر. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.